अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात की ऑफर और इनकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है लेकिन उसको डील का नहीं, अब इंगेजमेंट का लफ्ज़ देगी। प्रोग्राम में इस पर बात होगी। उससे पहले हम बात करेंगे कि गंदम के स्कैंडल की जो हुकूमती रिवायत है वो बरकरार है। हुकूमत चाहे जो भी हो, गुज़श्ता 10-11 साल से हर साल इस मुल्क में गंदम का बहरान होता है, लेकिन इस मसले को हम सॉल्व नहीं कर पाए। लगता है ना इंटेंट है और ना ही कैपेसिटी। आखिर में गजा जंग दुनिया तक पहुंचाने वाले सहाफ़ियों का आज हम जिक्र करेंगे, क्योंकि आज सहाफ़त का बैनुल-अक़वामी दिन भी है। अगर ये सहाफ़ी ना होते तो गजा के अंदर कितने बड़े लेवल पर तबाही हुई है, शायद इस हवाले से हमें कभी मालूम ना हो पाता। उनको खराज तहसीन पेश करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन आगाज़ करते हैं जी। उस मुल्क भर में किसान गुज़श्ता दिनों से सड़कों पर रुल रहे हैं। उनकी गंदम तैयार है, हुकूमतें खरीदने को तैयार नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि निगरान हुकूमत के दौर में शुरू होने वाली जो गंदम का इम्पोर्ट का सिलसिला था, जैसे मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जारी रहा, उसकी वजह से गंदम सरप्लस में है और अब किसान अपनी गंदम रख कर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और इस इंक्वायरी कमेटी के नताइज क्या सामने आए ये आपके सामने रखना चाहते हैं। मियां मुश्ताक चेयरमैन थे इस कमेटी के, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में वफाकी इदारों को गैर ज़रूरी गंदम दरामद का जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। वफाकी वजारतें फूड सिक्योरिटी और कॉमर्स पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग कमेटी ने गैर ज़रूरी दरामद को रोकना था। रिपोर्ट में महकमा खुराक पंजाब और पास्को के चंद हुक्काम को भी मशकूक करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 43 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम को 2600 से 2900 रुपए तक फी मन दरामद करके 4700 रुपए फी मन तक फरोख्त की गई। दस्तावेज के मुताबिक गंदम के स्टॉक को रोककर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम की इंपोर्ट की इजाजत 1 मिलियन मेट्रिक टन तक देनी थी, लेकिन इसे लामहदूद कर दिया गया। वजारत खजाना के हुक्काम ने भी गंदम की इतनी बड़ी दरामद को चेक ही नहीं किया। गंदम की दरामद शुरू होती है 26 सितंबर 2023 से और 31 मार्च 2024 तक जारी रहती है। हुकूमत से जब पूछा गया कि जी ये क्या मामला है, ये गंदम सरप्लस कैसे हुई, तो उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए थी, ये अनफॉर्चुनेट है, एक कमेटी हमने बता दी है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका इंतजार करें। इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी है जिसमें सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है, और वो वाकई बड़ा अनफॉर्चुनेट के नहीं करनी चाहिए थी, हो गई। क्या ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, इतना ही कह देना काफ़ी है? हरगिज़ नहीं है, क्योंकि एक मुल्क बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं है, और ऐसे में भी शराफिया अपना दाव लगाने से नहीं चूक रही है। जिसको जहां हाथ मिल रहा है वहां पे वो कोई ना कोई फ्रॉड लगा रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्या ये पहली मर्तबा गंदम का बहरान पैदा हुआ है? आपको हम कुछ खबरें दिखाना चाहते हैं जो गुज़श्ता चंद सालों में बार बार इसके ऊपर एक क्राइसिस बनता है, इंक्वायरी कमेटीज बनती है, लेकिन इसको कोई हल नहीं करता, और हर साल हम उसी गंदम के क्राइसिस के बीच में दोबारा आन खड़े होते हैं। ज़रा हम 2022 पहले 2023 का आपको दिखाते हैं कि 2024 में इस साल गंदम का बहरान है, 2023 में भी गंदम का बहरान था, और उस वक्त भी गंदम के वाफिज ज़खायर की मौजूदगी में आटे का बहरान पैदा किया गया, और सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि जी ये क्यों हो रहा है। ये 9 जनवरी की बात है, तब भी एक बहरान था और हम वहीं खड़े हैं जहां पे 1 साल पहले खड़े थे। यही नहीं, 2022 में जाते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं, तब भी गंदम का बहरान था जी, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी गंदम की खरीदारी, गंदम को बेचना, ये सारे जो मामलात थे, इस हवाले से डायलॉग होता था। ये 20 अक्टूबर 2022 की खबर है, यानी कि पिछले 3 साल में ऐसा हो रहा है। क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? जी बिल्कुल ऐसा होता रहा है, डोंट बी सरप्राइज। 2021 में भी यही प्रॉब्लम थी, और क्या था जी, पाकिस्तान में गंदम का बहरान था, और उस वक्त मुझे याद है कि 25 से ज़्यादा अफराद को दावत पर बुलाना ममनू करार दे दिया गया था। तो ये जो खबरें थी उस ज़माने में, बहरान उस वक्त भी था। 2020 में आ जाते हैं, शायद हमारा ख्याल था 2020 में ये बहरान ना हो, ये कुछ बेहतर मैनेज कर लिया जाए। उस वक्त भी आटे के बहरान और कीमतों में इजाफे के बायस गंदम की दरामद की इजाज़त दी गई थी। सो हुकूमतें बदल जाती हैं, साल बदल जाते हैं, आटे का बहरान स्टेबल रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। पाकिस्तान की अवाम में की किस्मत में आटे का बहरान लिख दिया गया। 2019 में चलते हैं, क्या तब आटे की जो सूरत हाल थी उसको बेहतर मैनेज किया गया? हरगिज़ नहीं जी। उस वक्त भी सिंध में गंदम और आटे के बहरान के खदशे की बात की जा रही थी, और उस वक्त भी एक बहरान था मुल्क के कुछ हिस्सों के अंदर आटे का। 2011 में चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं।
کیا گندم کے آٹے کا بحران ہم کوئی 10 سال پہلے بہتر مینج کر رہے تھے اور اب یہ کوئی ریسنٹ اکرنس ہے جس میں دوبارہ سے یہ ایک کرائسس آ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں جی. 2011 میں بھی پاکستان میں گندم کا بحران تھا, کاشتکار پریشان تھے, اور اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں. گندم کی نئی فصل کی بہتر پیداوار نے مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں کو کم کر دیا گیا ہے. تو میں نے آپ کو گزشتہ 12-13 سال کی مختلف اخباری تراشے دکھائے ہیں جس میں پاکستان میں معروضی حالات کچھ اور ہوں, حکومت کسی اور کی ہو, پولیٹیکل گورنمنٹس تبدیل ہو جائیں, لیکن ایک چیز جو کنسسٹنٹ ہے, ایک چیز جو بالکل سٹیبل ہے, ایک چیز جو بالکل اس میں ہم نے دیکھا کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور وہ ہے گندم کے بحران میں. تو ہم نے 11 سالوں میں 12 سالوں میں ایٹ لیسٹ یہ گندم کے بحران کو مینج کرنا بھی نہیں سیکھا ہے, اور دوبارہ اس سال میں گندم کا بحران ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے جی؟ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار کیوں ہوگا, کیونکہ اس میں ووٹ بینک کا معاملہ ہے, اس میں بیڈ پبلسٹی کا معاملہ ہے. وفاقی حکومت کہتی ہے کہ کیئر ٹیکرز کی غلطی ہے, جبکہ کیئر ٹیکرز کہتے ہیں کہ ان کی غلطی نہیں ہے. کیا ہے ان کا موقف ذرا سنیے. ای سی سی کے لاسٹ میٹنگ میں بھی یہ ڈسکشن آئی تو وہاں پہ بھی جو منسٹرز تھے انہوں نے یہی ویو دیا, لیٹس ڈیفر دا ڈیسیجن ٹو دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. یہ پاس آن ہو گیا. تو انیشل اسسمنٹ پھر یہی دی گئی کہ ہمیں 1 ملین ٹن کی پروکیورمنٹ کی اجازت دے, جو کہ اس لیٹر کے تھرو ہم نے ان کو دے دی. جولائی 23 2023 کو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران. اس ای سی سی کی میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی, اور صرف اگر اس طرح ہو تو پھر یہ ستمبر کی 8 تاریخ کو پہلے شپمنٹ آ سکتی ہے. ویٹ امپورٹ ہوئی ہے, جو سٹاک ہے اس نئی فصل سے پہلے کا ہے وہ پڑا ہوا ہے, جیسے یہ ٹارگٹ آگے پیچھے ہوئے. وداؤٹ اینی ایکسکیوز میں اسٹیٹ وے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں جو اس وقت جو بلنڈر ہوا ہے نا, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو امپورٹ ہوئی ہے ویٹ. اس کی ہمیشہ پولیٹیکل جو ملبہ ہے ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس کا پرنسپلی ایک ہی جو مسئلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر حکومت کے زمانے میں جب یہ گندم کی امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو رپورٹیں ایسی بنائی جاتی ہیں, ایسی مینیپولیٹڈ سینیریو بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. گندم کا بحران رہتا ہے اور اس کی قیمت پھر کاشتکاروں کو, عوام کو دینی پڑتی ہے, اور کسی نہ کسی کو تو ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلسل ایک گندم کا بحران ہر سال رہے. اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے سے. میں اس کے علاوہ تحریک انصاف نے جو گفتگو کرنے کی بات کی ہے, مذاکرات ہونے ہیں نہیں ہونے یا بھی اس کی بالکل کوئی جگہ نہیں ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر توانائی, رہنما مسلم لیگ نواز کے. سینیٹر اون عباس بپی صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, اور میں کوشش کروں گی کہ آج اس سے تھوڑی رزلٹ اورینٹیڈ اور تھوڑی بہتر ڈبیٹ کر سکیں, کیونکہ میں نے پورا ایک کنسسٹنٹ پیٹرن دکھایا ہے یہاں پہ کہ 2011 سے لے کر 2024 ہو گیا ہے. ہر سال ہم گندم کی جو بحران کیا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نہ ایکسپیکٹیشنز نہ امپورٹ ایکسپورٹ کے جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کو صحیح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی کیا صورتحال ہے, کیونکہ آپ نے بہت زیادہ بیوروکریسی کے اندر داؤ پیچ اور یہ سارے معاملات جانتے بھی ہیں. جو گندم کا بحران ہے یہ آپ کی حکومت کا کوئی تیسرا چوتھا ہے ماشاءاللہ, ویسے آپ کے بھی اگر ہم دیکھیں 2013 سے کوئی پہلا نہیں ہے, تو آپ کو تو عادت ہونی چاہیے, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بحران آئے گا تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے. آپ نے آتے حکومت میں پھر ایک بحران اپنے لیے ماشاءاللہ کھڑا کر لی. جی ہاں, میرے خیال میں تھوڑا لیٹ پہنچا تو پورا ابتدائیہ آپ کا نہیں سن سکا, لیکن جیسے میں کوریڈور میں آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا آپ کا بیانیہ سنا, اور آپ نے اس میں باقاعدہ ایک ایویڈنس کے ذریعے آپ نے یہ کیس پیش کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2011 یا ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے سے یہ مسلسل بحران چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا, اس بحران میں کیا ہوا, بہت سی حکومتیں بدل گئیں. کبھی ایک حکومت آئی, پھر دوسری پارٹی کی حکومت آئی, پھر تیسری پارٹی کی حکومت آئی, اور کیا ہوا, بہت سے وزیر بدل گئے, اور کیا ہوا, بہت سے سیکرٹری بدل گئے. اگر آپ جا کے دیکھیں وزیروں کی, وزراء کی اور سیکرٹریز کی لسٹ, تو ہر 1-1.5 سال کے بعد سیکرٹری بدل رہا ہے اور ہر 2-2.5 سال کے بعد وزیر بدل رہا ہے. تو پھر ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے, نہ وزیر کانسٹنٹ ہے, نہ سیکرٹری کانسٹنٹ ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کانسٹنٹ ہے. ایک چیز کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے بحران. اور بحران کیا ہے, بحران کی امپیریکل بیسس کیا ہے؟ بحران کی امپیریکل بیسس یہ ہے کہ کسی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے. اس امپورٹ کرنے کے لیے کچھ کاغذ بنانا پڑتا ہے. وہ کاغذ بنانے کے لیے ایک تنظیم ہے جس کا کام ہے کہ وہ کاغذ بنا کے بھیجے سرکار کو, جس میں لکھا پڑا ہو کہ گندم کم ہے, گندم منگوا لو.
تو وہ کاغذ بنتا ہے. وہ کاغذ کیسے بنتا ہے اور کیوں وہ ہر مرتبہ غلط ثابت ہوتا ہے؟ وہ کون بناتا ہے کاغذ؟ وہ جب کاغذ آتا ہے تو وہ فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے کاغذ آتا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے کاغذ منگوا لیا ہے اور یہ کاغذ کہہ رہا ہے کہ گندم کم ہو جائے گی تو آپ 1 2 3 ملین گندم منگوا لیں. اور پھر ہوتا ہے کہ ایک منگوا لیں, وہ ہوتے ہوتے جب منگوائی جاتی ہے تو 3 منگوائی جاتی. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زیادہ ہو گئی. اب زیادہ ہو گئی تو اب کیا کریں؟ تو پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ کسان مارا جائے گا اور بعد میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسان مارا جائے گا. تو اب آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ نے گندم منگوائی, اس میں سرکار نے کسی مد میں پیسے دیے, چاہے امپورٹ کے پیسے دیے, بعض جگہوں پہ سبسڈی, وہ میں گندم کی بات نہیں, وہ میں چینی کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ جو آپ نے پرابلم بتائی ہے یہ محدود نہیں ہے گندم تک, یہ چینی کے اوپر بھی یہی مسئلہ ہے. کبھی ہم کہتے ہیں چینی شارٹ ہو گئی, پھر پتہ چلتا ہے اوہو غلطی ہو گئی, چینی تو زیادہ ہو گئی, اب ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی. ایک ہی سیزن میں پہلے چینی امپورٹ کرتے ہیں, پھر وہی چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں. پہلے گندم امپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ تو ہوتی نہیں ہے, تو پھر بولتے ہیں کہ اب سرکار کے اندر کہیں بھر دو. ایک اور بھی بات میں ساتھ بتاؤں اس میں پرابلم کیا آتی ہے. اگر آپ یہ گندم کا پورا دیکھیں, جو گندم کی پروکیورمنٹ ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ گندم خریدی جاتی ہے, پھر پیسے دیے جاتے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے. ٹھیک بات ہے. اس کے لیے سٹوریج جو ہے اس کو ہائر کیا جاتا ہے, سرکار کا نہیں ہوتا سٹوریج, پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کے سٹوریج لیے جاتے ہیں. پھر اس کو لے جانے کے لیے بوری چاہیے, بوری کو محبت سے باردانہ کہتے ہیں. پھر وہ باردانہ کی ٹریڈ ایک شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں گندم خریدنے کے, تو پھر بینکس اندر آ جاتے ہیں. پھر اب جس بینک کو آپ دیں گے گارنٹیڈ سوورن ڈیٹ کہ میں آپ سے, یعنی یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو آپ نے قرضہ دیا ہے جو ڈیفالٹ کر جائے, سرکار کہتی ہے کہ آپ اتنے 100 ارب جو ہیں ہمیں دے دیں کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں, اور اس کے اوپر جو بھی پالیسی ریٹ ہوگا اس پہ 1% یا 2% نفع لے ایک اکانومی ہے, بحران کی اکانومی ہے, پوری اکانومی ہے. اس پوری اکانومی کے پیچھے بڑے طاقتور لوگ کار فرما ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ماڈل بتایا ہے, یہی ماڈل ہے فرٹیلائزر کا, کھاد کا, کہ کھاد شارٹ ہونے لگی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ شارٹ تو نہیں ہوئی, لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہم نے امپورٹ کر لی. یہی ماڈل چینی کا ہے, یہی ماڈل گندم کا ہے. کس چیز میں نہیں ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑا لمبا وقت لے رہا ہوں, یہ میرے دوست ہی بیٹھے ہوئے بپی صاحب, یہ آئی ہوپ مائنڈ نہیں کریں گے, اس وجہ سے میں لبرٹیز لے رہا ہوں, لیکن کیونکہ دل جلا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے. حکومت میں پلیز آپ دل جلے نہیں ہو سکتے. آپ کو پتا ہے, آپ کو تو معلوم ہے کہ میں ہر وقت دل جلا رہتا ہوں. حکومت میں وزیر ہو کے اب دل جلے اور یہ بے بسی کی باتیں نہیں, اب آپ کو جواب نہیں, میں بے بسی نہیں, میں آپ کے سامنے ایک اینالیٹیکل ریگر کے ساتھ چیز پیش کر رہا ہوں تاکہ نہ صرف میں بلکہ میرے دوست بھی ہم بیٹھ کے کسی مثبت ڈائریکشن میں جائیں. دیکھیں کس جگہ پہ یہ نہیں ہو رہا, میز میں نہیں ہو رہا, کارن میں نہیں ہو رہا. کسی کسان نے آج تک آپ کو کہا ہے کہ مجھے نقصان ہو گیا میز میں یا کارن میں؟ کسی نے کبھی نہیں کہا, کسی نے کبھی نہیں کہا. سب سے زیادہ جس چیز میں نفع ہوتا ہے وہ یہی میز کارن ہے جس میں لوگوں کو نفع ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ سپورٹ پرائس ہوتی ہے, نہ گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے, نہ کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے, نہ کوئی وزیر ہوتا ہے, نہ کہیں سے رپورٹ آتی ہے, نہ کوئی امپورٹ جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق کسان جو ہے وہ اندازہ لگا کے اگا بھی لیتے ہیں, مارکیٹ میں بیچ بھی دیتے ہیں, نفع کما بھی لیتے ہیں. اور اگر تھوڑا بہت کہیں کمی بیشی ہو, کیونکہ گندم ہماری ایک اہم ہماری غذائیت کا محور ہے, اینکر ہے, تو آپ 60 دن کی گندم ہر وقت سٹاک کر لیں. اگر آپ پیپرا رولز کے مطابق امپورٹ کرنے کی 100 جہاز بھی کوشش کریں تو وہ 60 دن میں آ سکتے ہیں. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل اچھی بات ہے, یہ آپ نے اسٹریٹجکلی بتا دی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بٹ پرابلم یہ ہے سینیٹر صاحب, یہ میں نے اس لیے پوری اتنی لمبی ایک داستان بیان کی کیونکہ 2011 آن ورڈ سے ہر سال ایک گندم کا بحران ہے. یہ باتیں سب کو پتہ ہے کرنا کیا ہے, کس طرح سے اس کو اوائڈ کرنا ہے, لیکن آج بھی 2024 میں بدترین معاشی بحران کے ہوتے ہوئے بھی گندم کا بحران نہیں ہم اس کو پریونٹ کر سکے, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ ہو.
جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بھی سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کا تھوڑا سا سیرا شاید آپ کو میرے دن میں نا، جو سب سے پہلے اسپیچ کی تھی سینٹ میں، ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا، وہ میں نے کی تھی آج سے 5 دن پہلے، جس میں میں نے ایشو ریز کیا تھا کہ اس وقت گندم کا بحران ہے اور وہ کیسے سسٹمیٹکلی اس سسٹم میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے کیسے پیسہ بنایا۔ اور میں ایک تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بحران، یہ بحران وہ نہیں جو پہلے رہا۔ اس بحران کی نوعیت یہ ہے کہ محکمہ خوراک پنجاب نے باردانہ دینے سے یا بوری دینے سے کسانوں کو زیرو انکار کر دیا، یعنی کہ محکمہ خوراک پنجاب اس دفعہ کسانوں سے گندم خریدنے سے انکاری ہو چکا ہے۔ پہلے بھی خریدتے تھے 10 لاکھ 20 لاکھ، اس دفعہ زیرو، یعنی کہ محکمہ خوراک نے کہا جی ہم نہیں خریدیں گے۔ سو جو گندم ہے وہ منڈیوں کے باہر 2000 2200 2500 روپے، بھوسا مہنگا ہو چکا ہے، گندم سستی ہو چکی ہے۔ یہ وہ بحران ہے، اس کا کوئی کمپیریٹیو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو مزے کی چیز ہے ہماری بی وہ آپ کو سوچیں، سسٹمیٹکلی کرپشن کیسے کی۔ پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کہا جی اس طرح کرتے، پاکستان میں اسٹریٹجک ذخائر کم ہو گئے تو اس لیے امپورٹ کرنی چاہیے، انہوں نے ڈیفر کر دیا۔ جب کاکڑ گورنمنٹ آئی، نگران سیٹ اپ آیا، انہوں نے کہا جی ٹی سی پی بائی نہ کرے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس طرح کریں پرائیویٹ سیکٹر کو 1 ملین ٹن یعنی کہ 10 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے کی اجازت دے دے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ امپورٹ ہو گئی، سپٹمبر میں آ گئی۔ اکتوبر کی 22 تاریخ کو اچانک آؤٹ آف نو ویئر نگران گورنمنٹ نے ای سی سی کے تھرو اوپن اینڈڈ اپروول دے دی، اور جس وقت اپروول دی اس وقت پاکستان میں 48 لاکھ ٹن ذخائر گورنمنٹ کے پاس موجود تھے، اور سب سے امیزنگ 65 لاکھ ٹن کے ذخائر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس، یعنی کہ فلور مل، فیڈز مل اور پرائیویٹ جو سٹاکسٹ ہے ان کے پاس، یعنی کہ پاکستان میں 1 کروڑ ٹن کے ذخائر موجود تھے جب نگران گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جی اوپن اینڈڈ اپروول۔ اور مزے کی بات ہے کہ 22 اکتوبر کو اپروول ہوتی ہے، 1 نومبر کو پہلا جہاز، میں نام جہاز آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتا ہو، 22 اکتوبر 2023 کو اپروول ہوئی، اور 1 نومبر کو کراچی میں پہلا جہاز جس کا نام آلٹس ہے ALTUS وہ آ کے لنگر انداز ہو گیا۔ یعنی 8 دن کے اندر اس اپروول کے بعد، مطلب یہ تھا کہ وہ جہاز یوکرین سے روانہ نہیں، وہ جہاز کراچی کے باہر کھڑا تھا، اس کو صرف اپروول کا انتظار تھا، اینڈ دے نیو اٹ، ان کو پتا تھا کہ اپروول ہونے والی ہے۔ 5 تاریخ کو دوسرا جہاز جس کا نام الینا ہے، اور اپنا 5 تاریخ کو تیسرا جہاز جس کا نام میگنم ہے۔ 3 جہاز کنزیکٹیولی 14 دن کے اندر اس اپروول کے بعد لگ گئے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یوکرین سے گندم آنے میں کم از کم 25 دن کا ٹوٹل چاہیے، ایل سی کھلتی ہے، بینک جائیں گے، کانٹریکٹ ہوگا، وہاں سے جہاز روانہ ہوگا، لیکن 13 دن کے اندر 3 جہاز 50 ہزار میٹرک ٹن گندم لے کے کراچی پہنچ گئے۔ کسی میں بہت بڑا پیسہ بنا، اور سب سے بڑی بات جو آپ کو حیران کر دے گی، جب یہ گندم آ رہی تھی تو یوکرین کا ریٹ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی گندم مہنگی ہے، یوکرین میں سستی ہے۔ ان کو گندم ملی تھی 2800 2900 3000 روپے لینڈڈ کاسٹ کراچی میں۔ جو ہمارے پاس پنجاب میں گندم ہے، اچانک گورنمنٹ پنجاب ایک کام کرتی ہے، انہوں نے کہا جی پنجاب کی گورنمنٹ جو کہ گورنمنٹ کے پاس پڑی ہے، یہ ہم 4600 روپے سے نیچے کسی فلور مل کسی کو نہیں دیں گے، اگر آپ نے لینی ہے تو 4600 روپے میں اٹھا لیں۔ اب یوکرین کی گندم 4200 میں پنجاب میں مل رہی تھی، اور جو پنجاب کی اپنی گندم نے کہا جی ہم 4600 سے نیچے نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ایک شرط بھی ایڈ کر دی، 4600 میں گندم اٹھائیں گے لیکن آپ نے اس کو سبسیڈائز یعنی کہ گرین تھیلے میں سستا آٹا اسکیم کے تحت لوگوں کو دینی ہے۔ اب پنجاب کا جتنا بھی کوئی بھوکا ہو وہ انا والا بندہ انسان ہوتا ہے، اس نے کہا جی میں تو یہ سستے آٹے میں گرین تھیلے میں آٹا نہیں لوں گا، گورنمنٹ نے کہا جی گرین تھیلے کے اندر آٹا دینا ہے۔ سو فلور ملے گندم اٹھا نہیں پا رہی تھی کیونکہ سب تھیلا دینا تھا اور 4600 کا ریٹ تھا۔ یوکرین کی گندم 4200-4300 ملتی گئی، سارا پاکستان یوکرین کی گندم کھاتا رہا اور گورنمنٹ کے سٹاکس بچتے رہ گئے۔ لیکن اس سے بڑا انفارچونیٹ بھائی مصدق ملک صاحب، سر آپ کی حکومت آ گئی تھی فیبرری 29 کے بعد، موسٹ لائکلی میرے خیال مارچ کی 7 کو، مارچ کے مہینے میں 6 لاکھ ٹن، اپریل کے مہینے میں 4 لاکھ ٹن اور آ گئی۔ اس وقت کراچی میں 3 شپس ابھی بھی کھڑے یوکرین کی گندم لے کے، یعنی کہ اس گورنمنٹ آنے کے بعد 10 لاکھ ٹن اور بھی گندم آ چکی ہے جو کہ یوکرین کی گندم ہے۔ جب آپ یہ اسٹریٹجی بنائیں گے تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا لینے کے لیے؟ اور ایک اور انفارچونیٹ بھائی، آپ کو رمضان پیکیج دینے کا شوق تھا کیونکہ آپ نے ویڈیوز بنانی تھی، آپ نے بتایا انہوں نے 90 ارب روپے کا، ایز پر دیم 90 ارب روپے 35 ملین لوگوں کو سستا آٹا اسکیم نے میدا وہ بیسن ملا آٹا کرا دیا جی، وہ جی ہم نے سستا آٹا اسکیم چلانی ہے۔ وہ منڈی میں آج بھی آٹا 70 روپے 80 روپے کلو وہی آٹا اس وقت بک رہا ہے۔ پھر جب آپ کو پتا تھا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اس وقت بینک سے آپ کو سوورن گارنٹیز نہیں دے رہے، کم از کم وہ پیسہ بچا لیتے، جسٹ بیکاز کیونکہ کسان آپ کی پریورٹی نہیں ہے، آپ نے جسا آٹا چلا کے فوراً اپنی پبلسٹی اسٹنٹ کریٹ کر لیا۔ اینڈ آن دا ٹاپ آف اٹ مزے کی بات، اچھا ایک اور چیز آپ کو سجیشن کر دوں، ملک صاحب نے کہا میں دل جلے، میں ان کو سجیشن دوں، سر آپ اس وقت حکومت میں آپ اس طرح کریں کہ جو سیکٹری فیڈرل سیکٹری ہے
جو فیڈرل منسٹر تھا فوڈ کا, نیشنل فوڈ کا, پنجاب کا جو فوڈ منسٹر تھا, پنجاب کا فوڈ سیکرٹری تھا, پنجاب کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں اور اس وقت آپ کے پرائم منسٹر ہیں. یہ 6-7 لوگ ہیں. آپ انکوائری کر کے ذرا کھل کے آئے نا سر, ڈرنا کس چیز کا؟ آج پنجاب کا کسان اگر رو رہا ہے نا ملک صاحب, یقین کریے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, انویسٹیگیٹ کریں ان کو. یہ کہتے تھے نا کہ ہر ایک وقت آئے گا ایکسپوز کرنے کا, آج وقت آئے ان کو ایکسپوز کرنے کا. آپ کریں نا ان کو ایکسپوز دنیا کے سامنے کہ کس نے کتنا پیسہ بنایا. آپ نے 2-3 نقطے جو آپ نے اٹھائے ہیں اس کا جواب بھی لے لیں. تو پہلے یہ کہ کیا ہے کہ 3 اور کنسائنمنٹس آ رہی ہیں جو یوکرین والی, وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن میں اس وقت 3 شپس کراچی میں کھڑے ہیں جی, کراچی میں اس وقت لینڈڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سوال تھا, وہ کہہ رہے اس کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کا مطلب یہ تھوڑی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کا صرف مطلب یہ کہ مجھے نہیں معلوم. دیکھیں 2-3 چیزیں میں سامنے رکھوں گا. دیکھیے اگر میں اپنے دوست سینیٹر بپی صاحب والی بات لے کر چلتا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں بھی ایک خاص سال اٹھا لیتا اور اس خاص سال میں بتاتا کہ کیسے پہلے امپورٹ کی گئی چینی, پھر کہا گیا کہ ایکسپورٹ کرنی ہے, پھر کہا گیا پنجاب گورنمنٹ میں, یہ بار بار پنجاب گورنمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سبسڈی دے دیتے ہیں, پھر بتایا گیا کہ سبسڈی کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے. لیکن یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا, کیونکہ پھر آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ کی پرانی حکومت میں یہ ہوا ہے. میں نے تو آپ کو ایک سسٹمک انالیسس کر کے بتایا ہے کہ دیکھیے اس کے اندر پرابلم کیا ہے. اور اون صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس میں پیسے بناتے, تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس میں پیسے بناتے ہیں. اون صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن شروع ہے اور لوگ سامنے آئیں گے. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ اون صاحب کی رپورٹ کی انویسٹیگیشن کے بعد تو ہوا کچھ نہیں, تو پھر وہ اون صاحب کہیں گے کہ آپ کی انویسٹیگیشن کے بعد کیا کچھ ہو جائے گا. تو یہ بالکل گفتگو کہیں نہیں جائے گی. میں کوشش کروں گا کہ ایسا دکھے کہ جتنی چینی کی یہ ہیرا پھیری ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے عوام کے سامنے کہ جتنی ویٹ کی ہیرا پھیری ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں, یا یہ تو شکر خدا کا کہ کیئر ٹیکر ہے تو ہمیں ڈائریکٹ ہماری گردن نہیں شکنجے میں, ورنہ تو شاید اون صاحب مجھے گفتگو بھی نہیں کرنے دیتے آج. لیکن اب نہیں کہہ سکتے نا, کیئر ٹیکر کے بہت سارے لوگ آپ کی کیبنٹ میں ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. جس بندے کی ذمہ داری ہے, یعنی آپ کیبنٹ کے کسی بندے کو اگر اگلی حکومت میں لیتے ہیں تو اس حکومت کی ذمہ داری تو نہیں لے رہے ہوتے نا. اگر وہ شخص ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے 2 نمبری کی ہے تو اس کا احتساب تو ہوگا. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت میں ایک صاحب پیپلز پارٹی میں تھے, وہ بعد میں پی ٹی آئی میں آ گئے تو پیپلز پارٹی کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ آ گئی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ وہی ہے. مجھے نہیں لگا کہ بپی صاحب کی اور میری گفتگو میں کچھ بھی فرق تھا. صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی, میں نے بغیر نام لیے, بغیر پی ٹی آئی کا نام لیے, بغیر چینی کی رپورٹ کا نام لیے, بغیر اس کے کانسیکوینس کا نام لیے, میں نے آپ کو ایک جنیرک انالیسس کر کے بتایا کہ پرابلم ہے کہاں پہ. اور میرے ذاتی خیال کے اندر بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے ویٹ کے اندر مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, اور بہت سے لوگ ویٹ میں مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. تھوڑی سی یہ سپورٹ پرائس کے ذریعے جو ایک ہم مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس میں پیسے ویسے بناتے ہیں کسانوں کا نام لے کے. جب ہم کہتے ہیں کہ گنے کی ہونی چاہیے سپورٹ پرائس, تو کیا کہتے ہیں کہ کسان کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے, کسان کو ملتی ہے وہ سپورٹ پرائس, پوچھے ذرا جا کے کسان سے. ملک صاحب ایک سیکنڈ اگر اجازت, صرف 1 منٹ کے لیے دے. ایک سوال, جس وقت سرپلس ہو جاتی ہے تو اس کو بالکل پیسے نہیں ملتے, جب شارٹیج ہو جاتی ہے تو اس کو پیسے مل جاتے ہیں. لیکن جب ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ملیں جو ہے کسان کو پیسے نہیں دیں گی, تو فوری طور پہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے. اب آپ مجھے بتائیے 48 لاکھ ٹن, ابھی آپ نے ایک آپ نے بھی فگر دی کہ اس وقت پرانی جو کراپ ہے, ایک انٹرویو کے جس میں وہ رانا تنویر صاحب بتا رہے تھے کہ اتنے لاکھ ٹن یا اتنے کروڑ ٹن ہماری چینی آلریڈی پڑی ہوئی ہے, پرانی فصل پڑی ہوئی ہے, نئی فصل آ گئی ہے, اس کے اوپر سے امپورٹ ہو گئی ہے. اب یہ ڈیزاسٹر ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, اور بالکل جنہوں نے جو تقریر کی اچھی تقریر کی ہوگی, لیکن اس تقریر کے بعد ان کو اور مجھے دونوں کو کمیٹی میں بیٹھ کے اس کا ایک حل تلاش کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں. اور اس وجہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ وقت مناسب ہے کیونکہ کچھ چیزیں تو کیئر ٹیکر کے دور میں ہوئی ہیں. اس وجہ سے بجائے اس کے کہ میں ڈیفینسو ہوں اور بجائے اس کے کہ یہ اوفینسو ہوں یا حکومتیں بدل جائیں تو ہم دوبارہ سے اپنے رول بدل لیں, بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کمیٹی میں بیٹھیں ٹھیک ہے, اور یہ فیصلہ کریں کہ کسان کو کس چیز میں فائدہ ہے,
مگر وہ کیا چیز ہے جس میں آڑتی یا 2 نمبریاں کرنے والے، میں ہر آڑتی کو 2 نمبریاں نہیں کہہ رہا، مگر وہ سٹاکسٹ یا وہ امپورٹر یا وہ ایکسپورٹر جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حکومت کے انالیسز بھی بدلواتے ہیں، یا غیر حکومتی جو پرائیویٹ سیکٹر سے انالیسز آتے ہیں یہ پروونسز سے، ان کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں، لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور اس میں دہاڑی لگاتے ہیں، اس کا سدے بات. چلے جی بپی صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. مجھے سیگمنٹ ایک سوال ماری بی بی صرف جی ایک چھوٹے سوال. کیا ملک صاحب آپ اور ماری بیبی آپ سمجھتے نہیں کہ اس میں کنیکشن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یوکرین کی گندم کی امپورٹ الاؤ کر رہی ہے اور پنجاب گورنمنٹ منیمم سپورٹ پرائس جو انہوں نے ایشو پرائس رکھی ہوئی تھی گندم ایشو کرنے کی اکتوبر میں وہ 4600 روپے رکھ دیتی ہے ود پری سیٹ کنڈیشن کہ یہ سب آٹے کے تھیلے میں جائے گا. اس میں اگر آپ کو کنیکشن نظر آتا ہے تو اس کا مطلب پنجاب اور نگران سیٹ اپ فیڈرل گورنمنٹ میں ان کنائنمنٹس دونوں کٹھے مل کے کر رہے تھے. سو کیا ملک صاحب میں آپ کے ساتھ کمیٹی میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ جہاں مجھے بلائیں میں آنے کو تیار ہوں, کیا آپ کمٹ کریں گے کیونکہ آپ طاقت میں ہیں, نیب آپ کے پاس ہے, انویسٹیگیشن ایف آئی آپ کے پاس ہے, کیا ڈو یو کمٹ ان فرنٹ آف ایوری بڈی ان پاکستان, کیا اس دفعہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کریں گے؟ نو میٹر آپ فیڈرل سیکٹری کا ایشو نہیں ہے, فیڈرل سیکٹری نے پیسے بنائے ہوں گے, کسی پروونشل سیکٹری نے بنائے, کیا ڈو یو تھنک اٹ از دا رائٹ ٹائم جو بڑی باکس جس سے بنائی ہے اس کو ایکسپوز کیا جا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین وقت ہے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کا. میں سمجھتا ہوں بپی صاحب کا کمیٹی میں بیٹھنے کا فیصلہ بہت زیادہ خوش آئند ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے ان چیزوں پہ اب سولوشنز ڈھونڈ لینے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں ہم واپس جا کے پی ٹی آئی کے دور کی باتیں ڈھونڈتے ہیں, اس کے بجائے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں یا جو سنی اتحاد جو بھی جس پلیٹ فارم سے بھی آنا چاہتے ہیں وہ آئیں, بیٹھیں اور ایک دفعہ مل بیٹھ کے ہم اس کا سلوشن کریں تاکہ آنے والے وقت میں کسان 2025 میں ہم یہی بات نہ کر رہے ہوں, بیکاز ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے جو ہم نے آج دکھایا بھی ہے, اس پہ ہم فالو اپ کرتے ہیں اسٹوری کے اوپر. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کسانوں کے نمائندے بھی موجود ہوں گے. حکومت ان سے انگیج کر رہی ہے, کیا یقین دہانی کرائی ہے, ان کو لگتا ہے کہ اس سال کا جو بحران ہے اس کے سے حکومت کو سنجیدہ کوشش کر رہی ہے. بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی. پروگرام کے حصے میں خالد مقبول کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر کسان اتحاد. بہت شکریہ کھوکھر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حکومت نے انویسٹیگیشن انکوائری کمیٹی بٹھائی تھی, اس کے نتائج بھی کچھ سامنے آ گئے ہیں, حکومت اس میں مزید تحقیقات کر رہی ہے, لیکن ابھی تک صورتحال کیا ہے آپ لوگوں کے اینڈ پہ؟ کیا کوئی حکومتی سطح پر رابطہ ہوا ہے آپ سے؟ آج لاہور میں ایک میٹنگ بھی کی ہے حکومتی جو عہدیداران ہیں, انہوں نے کچھ انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے آپ لوگوں سے, بات چیت شروع ہوئی ہے, آپ کا مسئلہ بھی کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ سٹوری بریک میں نے کی تھی, اپلیکیشن بھی سب سے پہلے میں نے کوئی 18 اپریل کو میں نے اپلیکیشن دی تھی اور ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. اس وقت میں نے یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر اس وقت میں ہی نکال کے لے کے آیا تھا منسٹری سے کہ کتنی امپورٹ ہوئی ہے, کتنے ہمارے پاس ریزرو تھے, اور کس کس جہاز پہ آئی ہے, اور کون کون اس کو امپورٹ کرنے والا ہے, اور کتنا اس ملک کا نقصان ہوا ہے. دیکھیں, اس کو کیپ نہ کرنا جو امپورٹ کو, یہ بہت بڑی یعنی کہ ایک بدنیتی ہے. 31 مارچ تک اس کی امپورٹ کو لے جانا بہت بڑی بدنیتی ہے, جبکہ فروری اینڈ میں ہماری اپنی گندم آ جاتی ہے. ابھی کچھ چیزیں مصدق ملک صاحب فرما رہے تھے اور آنر عباس بپی صاحب, جو آنر عباس بپی صاحب نے کہا تھی کہ ریلیز ریٹ 4600 پنجاب حکومت نے کیا تھا یا پاسکو نے کیا تھا, وہ غلط ہے, 4700 روپے کیا تھا, صرف اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے امپورٹرز کو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب میرے خیال میں تو اتنی زیادہ انکوائری کی ضرورت ہی نہیں رہی. میری اپلیکیشن میں نے پرائم منسٹر آرمی چیف کو اپلیکیشن دی جس پہ انکوائری شروع ہوئی ہے, کیونکہ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے تو آ کے ساری ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ اس گناہ میں نے کیا, سارا کاشتکاروں کا معاشی قتل 6 کروڑ کا میں نے کیا ہے. دیکھیں نا, جب آ کے ایک ٹی وی چینلز پہ انہوں نے سارا کچھ اپنے آپ پہ ڈال لیا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے, یہ ریاست, یہ قانون. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اس میں وزیر اعظم کاکڑ صاحب تھے, یہ ان کی سول ریسپانسبلٹی ہے؟ آف کورس اس میں جتنے لوگ تھے اس وقت, جو سیکٹری فوڈ سیکورٹی تھا, جو منسٹر فوڈ سیکورٹی تھا, جو اس وقت فنانس منسٹر تھا, یہ سارے لوگ, جو پرائم منسٹر تھا, سارے لوگ اس میں انوالو ہیں, ٹوٹل انوالو ہیں اس میں. دیکھیں نا, میری نقصان میں آپ کو عرض کروں جی, آپ کو ابھی اتنا نہیں لگ رہا جتنا نقصان ہو چکا ہے. کاشتکار کا 400 ارب روپے تو کاشتکار کی جیب سے نکل گیا. سب سے بڑا اگلا نقصان یہ ہے کہ کاشتکار نے اس زمین کے اوپر, کیونکہ میں ایک کاشتکار ہوں, میرا پروفیشن بھی کاشتکاری ہے, میرا شوق بھی کاشتکاری ہے, اور میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میں کاشتکاری لارج سکیل پہ میں کاشتکاری کرتا ہوں. سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے, آگے گندم کے رقبے پہ 2 آپ کی میجر فصلیں آ رہی ہیں, کپاس اور چاول. اگر کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے
تو اگلی فصلوں پہ وہ انویسٹمنٹ کیسے کرے گا؟ ممکن نہیں ہے. پھر اس کے بعد گندم کی کاشت کا وقت آئے گا, وہ ڈرا ہوا ہوگا, سہما ہوا ہوگا, وہ کاشت میں 15-20% کمی لے کے آئے گا. محترمہ, ہم نے سبق حاصل نہیں کیا کہ آج سے 1.5 سال پہلے ہم نے گندم کی آٹے کی لائنوں میں 24 خواتین کو پاکستان میں شہید کروایا. کیا ہمیں اس کا احساس نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آج ایک چیز پہ پنجاب حکومت جو بات کر رہی ہے, ایک انہوں نے تقسیم کر دی ہے شہری اور دیہاتی کی جی روٹی سستی ہو. میں ان سے پوچھتا ہوں, مجھے اب ایک سوال کا جواب دے دیں. پچھلے سال ہم نے گندم بیچی 2200 روپے من. اس غریب پاکستان کے غریب آدمی نے وہ گندم بعد میں 6000 روپے من خریدی. کون کھا گیا؟ مڈل مین کھا گیا. پچھلے سال ہم نے گندم بیچی 3900 روپے من, یہ 5500 روپے تک چلا گیا. کون کھا گیا؟ دیکھیں, میں خود چاہتا ہوں اینڈ کنزیومر کو میکسیمم فائدہ. اور پھر ایک چیز اور آ جاتی ہے, یہ جو گندم امپورٹ کی گئی ہے, یہ 2400-2500 میں امپورٹ ہوئی ہے باہر سے. یہ امپورٹ شروع ہوئی ہے اکتوبر نومبر میں. مجھے ایک سوال کا جواب یہ حکومت, یہ ریاست دے دے کہ اس سستی گندم کا کیا غریب کو کوئی فائدہ ہوا؟ اس کا آٹا سستا ہوا اس وقت اور 4-5 ماہ میں. آٹا تو آج آ کے کچھ سستا ہوا وہ کاشتکار کی قیمت پہ. میں آج آفر کرتا ہوں یہاں پہ, آج جس ریٹ پہ ہم سے گندم لی جا رہی ہے اس ریٹ پہ روٹی کا ریٹ بنتا ہے میکسیمم 10 سے 12 روپے. کریں نا پورے سال کے لیے. ہوتا یہ ہے جب کاشتکار کی کوئی چیزیں تو شور بڑھ جاتا ہے, مہنگائی. جو ہی کاشتکار کی فصل ختم ہوتی ہے اسی ریٹ کئی گنا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کا. میں خود چاہتا ہوں کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم اینڈ کنزیومر کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کوئی حکومت سے آپ کی اس وقت کوئی رابطے ہیں, کوئی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے؟ میری چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے میرے ساتھ جو اس وقت وعدہ کیا تھا کہ ہم 3-4 دن میں ریپلائی کریں گے, مجھے وہ ریپلائی نہ آیا بالکل بھی. صحیح. مجھے رات میری رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کل ہم یہ نواز شریف صاحب سے اسی ٹاپک میں میٹنگ کر رہے ہیں, ان کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ انسٹرکشن دیں کہ خریداری کی جائے. لیکن اس وقت تک مجھے وہاں سے کوئی واپسی ریپلائی نہیں آیا کہ میں کہہ سکوں کہ یہ مجھے امید ہے. میں اس وقت عرض کروں کاشتکار کے اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, بہت زیادہ. میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا. اور سب سے بڑا مجھے جو ایک چیز ہے, ہم نے $1 ارب کا زر مبادلہ ضائع کیا. ہم نے جو اپنی گندم نہیں بیچی اس کا ریٹ 3900 سے 4700 ریلیز کر دیا. 150 ارب روپے کا سود پڑ گیا اس قوم کے اوپر. آپ کو اور میرے ٹیکس سے وہ رقم ادا ہونی ہے. پھر یہ ہے کہ کاشتکار کا معاشی قتل ہوا. بہت شکریہ کوکر صاحب, یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ اس پہ جو تحقیقات اور کارروائی ہونی ہے اس پہ ہم فالو اپ کرتے بھی رہیں گے. لیکن کیا ہی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہر سال ایک گندم کا بحران سر اٹھا کھڑا ہوتا ہے, کچھ وقتی طور پہ شور ہوتا ہے, پھر وہ ساری ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, اگلے سال دوبارہ وہی پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے. نہ ہم کوئی آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی سیکھ رہے ہیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے. صحافت کا بین الاقوامی دن ہے آج, لیکن اس سال اگر ہم کہیں کہ غزہ کے صحافیوں کو کے نام اس دن کو کیا جانا چاہیے تو غلط نہ ہوگا. بریک کے بعد میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ ویلکم بیک. دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. اس سال یہ دن ڈیڈیکیٹ کیا جانا چاہیے ہے غزہ کے ان صحافیوں کو جنہوں نے خود تو شہادت حاصل کی لیکن دنیا کو غزہ میں ہونے والی تباہ کاری کی کہانیاں بتا کر چلے گئے. اس وقت ہمارے پاس جو الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر, اس کے نتیجے میں تقریباً 107 سے زیادہ صحافی شہید ہو چکے ہیں. ان میں سے 100 صحافی فلسطینی ہیں. 3 شہید ہونے والے جو ہیں ان کا تعلق لبنان سے تھا اور 4 جو صحافی جو فوت ہوئے وہ اسرائیلی تھے. تو کل تعداد اس پورے جو لڑائی کی ہے اس کے نتیجے میں 107 صحافیوں کی جان گئی ہے. اور کچھ کی شکلیں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, کچھ کے ناموں سے متعارف کرانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی رپورٹنگ جو ہے بالکل بھی رائے گئی. صحافی تھے جی سامیر, یہ 15 دسمبر 2023 کو غزہ سے رپورٹنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. فرح عمر تھی, ابو سمرہ تھے, محمد ابو حطب تھے, مصطفیٰ ثواف تھے, مصطفیٰ باقر, دعا شرف, عمل زاہد, اس سمیت 107 لوگ جنہوں نے اس کانفلکٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے اس دوران اپنی جانیں کھوئیں. تو اس سال صحافی کی جو آزادی, صحافت کی آزادی کا دن ان کو ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.